अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल अपडेट्स। आज हमें देखना है कि चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज़ में टॉप नॉच क्वालिटी की गाड़ियां कैसे बना रहा है। जिन गाड़ियों ने अमेरिका को भी मात दे दी है, उससे भी अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां कम कीमत में बना रहा है, उससे बेहतरीन यानी कि गाड़ियां बनाई जा रही हैं। तो इसकी सबसे पहले हमने देखना है कि ये गलबा किस तरह हासिल किया जा सकता है इस तरह के मंसूबों में। ज़ाहिर बात है, इसके लिए कोई ना कोई आपकी लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट पूरी तरह चलाए। चीन जो कि कभी सिर्फ साइकिलें बनाने में मशहूर हुआ करता था, अब ईवीज़ में वर्ल्ड चैम्पियन है, दुनिया को लीड कर रहा है। ये ऑटो सेक्टर के तज्जियाकार माइकल डन का कहना है, जब ईवी की बात आती है तो चीन 10 साल आगे है और किसी भी दूसरे मुल्क से 10 गुना बेहतर है। यानी अगर अमेरिकन कंपनियां भी देखी जाएं तो वो चाइना के मुकाबले में जो ईवीज़ बनाएंगी उनको मज़ीद अभी 10 साल लगेंगे, जो गाड़ियां चाइना बना चुका है, और उनसे 10 गुना बेहतर गाड़ियां चाइना बना चुका है। चीन की जो BYD कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है। इस साल के शुरू में अमरीकी हरीफ जो टेस्ला है उसको पीछे छोड़ दिया इसने। अब आलमी ईवी मार्केट में सर-ए-फ़हरिस्त है, यानी BYD टॉप पे जा रही है इस टाइम। BYD की फ़रोख्त में 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोगों की एक वसी मकामी मार्केट है, यानी 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जो एक मकामी मार्केट, यानी चाइनीज़ खुद इसको परचेज़ करने वाले हैं। ज़ाहिर बात है, जब इतनी बड़ी एक मकामी मार्केट होगी, इतने बड़े लेवल पर गाड़ियाँ तैयार होंगी तो उनकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। अच्छा, नीचे आने से क्या होगा कि ये कंपनी अब बाहर के दूसरे मुल्कों में भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकेगी। क्यों? क्योंकि उनकी ज़ाहिर बात है प्राइस उसके हिसाब से कम होगी, क्योंकि इनकी अपनी कॉस्ट कम है। इसी तरह दीगर जो चीनी स्टार्टअप्स का एक बेड़ा है जो बड़े पैमाने पर मार्केट के लिए सस्ती ईवी बनाता है, यानी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो BYD की तरह ये काम कर रही हैं। अच्छा, चीन के ईवी के गलबे की इब्तदा का पता लगाने में तज्जियाकार अक्सर वान गैंग को क्रेडिट देते हैं। वान गैंग इनके लिए एक कमाल बंदा है। इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये एक जर्मन तरबियत याफ्ता इंजीनियर है जो 2007 में चीन का वज़ीर तिजारत और साइंस बना। यानी जिस तरह हमारे यहाँ ये वज़रा बनते हैं तिजारत के लिए और मिनिस्टर फॉर टेक्नोलॉजी, इस तरह के वज़ीर बनते हैं, तो ये उनका इस मिनिस्ट्री का वज़ीर बना, जो कि ख़ुद एक इंजीनियर था और जर्मन तरबियत याफ्ता था। यानी जर्मनी में ये बंदा इस चीज़ को यानी कि डील करता रहा है। इसने चारों तरफ देखा और कहा, अच्छी खबर सुनो, अब हम दुनिया की सबसे बड़ी कार मार्केट हैं। बुरी खबर क्या थी? बीजिंग, शंघाई को अंगजू की सड़कों पर जो कुछ मैं देखता हूँ वो गैर मुल्की ब्रांड है। मिस्टर डन कहते हैं। मिस्टर डन, ये सारे जो तज्जियाकार हैं उनका नाम है मिस्टर डन, और ये सारा कुछ वो यानी कि उनकी ज़बानी अपनी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक तरबियत याफ्ता इंजीनियर 2007 में जो आया चीन का वज़ीर बना, किस तरह उसने सारी काया ही पलट दी चीन के लिए। इस वक्त चीनी ब्रांड्स मयार और वक़ार के लिए यूरोपी, अमरीकी और जापानी कारसाज कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब पेट्रोल या डीज़ल से चलने वाली कारें बनाने की बात आई तो इन कंपनियों का आगाज़ नाकाबिले तस्खीर था। यानी चाइना इनकी पेट्रोल कार के लेवल को नहीं पहुंच सकता था, लेकिन चीन के पास वसाइल काफ़ी, एक हुनरमंद लेबर फोर्स और मोटर इंडस्ट्री में सप्लायर्स का एक इकोसिस्टम मौजूद था। क्योंकि आप जानते हैं चीन में तकरीबन घरों में भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के तौर पर छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह बनाने की फैक्ट्रियाँ लोगों ने लगाई हुई हैं, तो इनके पास हुनरमंद लेबर फोर्स भी है, मौसर इंडस्ट्री भी है, सप्लायर्स भी हैं, ये एक पूरा सिस्टम मौजूद है। इसलिए मिस्टर वान ने गेम को तब्दील करने और इलेक्ट्रिक्स में जाकर स्क्रिप्ट पलटने का फ़ैसला किया। यानी कि उनको ये इस चीज़ का अच्छी तरह इदराक था कि चाइना उस टाइम में पेट्रोल डीज़ल से चलने वाली गाड़ियाँ इस लेवल पे नहीं बना सकता कि वो दुनिया को मात दे दे, लेकिन उन्होंने फील्ड ही वो पकड़ी, ईवीज़ की फील्ड को वो इतना आगे ले आए कि अब चाइना के मुकाबले में कोई है ही नहीं, बल्कि ये अब 10 साल आगे चल रहा है बाकी दुनिया से और 10 गुना बेहतर गाड़ियां बना रहा है। अगरचे चीनी हुकूमत ने 2001 के अवाइल में ही अपने 5 साला इक़्तिसादी ब्लूप्रिंट में ईवी को शामिल किया था,
لیکن 2010 کی دہائی تک نہیں تھا کہ اس نے صنعت کو بڑھانے کے لیے بڑی مقدار میں سبسڈی فراہم کرنا شروع کر دی تھی. یعنی چائنا نے جو کمپنیاں زیادہ تر اسٹیٹ اونڈ ہی ہوتی ہیں تو 2010 تک انہوں نے اس کو سبسڈی اس فیلڈ میں دینا شروع کی. کیوں کہ صنعت بڑھے، اور جب ایک دفعہ چل گئی صنعت تو ظاہری بات ہے کم قیمت جو کاریں ہیں کم لاگت کے ساتھ تیار ہونا شروع ہو جائیں گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، جس سے زر مبادلہ ظاہری بات ہے ملک میں آئے گا تو ایک الٹیمیٹ گول ان کا اچیو ہو سکتا ہے. چین مغربی جمہوریتوں کے برعکس کئی سالوں میں اپنی معیشت کے بڑے حصے کو اپنے مقاصد کے لیے متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی کہ جو باقی مغربی جمہوریت ہیں، جو ڈیموکریسیز ہیں، ان میں ایسا نہیں ہے. اس میں ظاہری بات ہے ایک انڈیویجولز ہیں، بزنس پیپل ہیں، انہوں نے اپنی ایک انڈسٹری لگانی ہے، وہ صرف فائدے کے لیے ہی لگائیں گئی. جبکہ چائنا میں اسٹیٹ نے خود ان کو سبسیڈائز کیا تاکہ ایک اچھے لیول پہ یہ کام کر سکے. ملک کے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور مینوفیکچرنگ میں غلبہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کا تخمینہ ہے، CSIS کا تخمینہ ہے کہ 2009 سے 2023 کے آخر تک بیجنگ نے EV صنعت کی ترقی کے لیے 231 بلین خرچ کیے ہیں. یہ 231 بلین جو ہیں یہ ظاہری بات ہے EV کو سبسڈی کے طور پر دیے گئے اس انڈسٹری کو تاکہ گرو کر سکیں. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صارفین نے کس طرح سے اس کو دیکھا ہے. صارفین اور کارسازوں سے لے کر بجلی فراہم کرنے والوں اور بیٹری فراہم کرنے والوں تک چین میں ہر کوئی EVs کے حوالے سے رقم اور مدد کا حقدار ہے. یعنی بجلی بھی جس نے فراہم کی، جس نے بیٹریاں بنا کے دیں، ہر ایک جو بندہ ہے جس نے EV کو سپورٹ کیا وہ ایک انعام کا حقدار ہے. اس نے BYD کی حوصلہ افزائی کی، مثال کے طور پر سمارٹ فون کی بیٹریاں بنانے سے EVs بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے. یعنی BYD کو اس لیول پر لانے کے لیے ہر انڈیویجول کی اس میں محنت اور ہمت شامل ہے. ننگڑے پر مبنی CATL جو کہ ووکس ویگن، ٹیسلا اور فورڈ جیسی فرموں کو سپلائی کرتی ہے، اس کی بنیاد 2011 میں رکھی گئی تھی. اب دنیا بھر میں EVs کے لیے استعمال ہونے والی تمام بیٹریوں کا 1/3 یہی کمپنی تیار کرتی ہے. جہاں پہ بھی EV بنے گی، اگر دنیا کو 3 حصوں میں اس کی سپلائی کو تقسیم کیا جائے تو اس پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جو تیسرا حصہ بنتا ہے یہی کمپنی اب ان کو فراہم کرتی ہے. طویل مدتی منصوبوں اور حکومتی فنڈنگ کے اس امتزاج نے چین کو بیٹری کی پیداوار میں اہم سپلائی چین پر غلبہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے. چین اس ٹائم دنیا میں گاڑیوں کی بیٹریوں کے حوالے سے بھی ٹاپ نوچ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے اور پوری دنیا کو فراہم کر رہا ہے. اس نے بڑے شہروں میں مرکوز اسٹیشنوں کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا جو چارجنگ سسٹم ہے وہ بھی چائنا کے پاس ہے. ظاہر کہ باقی ملکوں میں جیسے کہ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر گاڑی EV لے بھی آتے ہیں تو چارجنگ کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. یا تو آپ گھروں میں چارج کریں یا پھر اس طرح ہے کہ آپ چھوٹی رینج میں گاڑی چلائیں، کیونکہ لانگ روٹ پہ جائیں گے تو چارجنگ اسٹیشن آپ کو نہیں ملے گا. جبکہ چائنا نے اس میں اتنی زیادہ امپروومنٹ کر لی ہے کہ اگر آپ ایک پوائنٹ پہ ہیں تو ہر 15 منٹ کے فاصلے پہ آپ کو EV جو چارجنگ اسٹیشن ہے وہ مل جائے گا. مسٹر ڈن کہتے ہیں اگر آپ آج برقی کار میں ڈالنے کے لیے بیٹری تیار کرنا چاہتے ہیں تو تمام سڑکیں چین سے گزرتی ہیں. آپ نے کار بنانی ہے EV، آپ کو اس کے لیے جو بیٹری استعمال کرنی ہوگی وہ ہر صورت آپ کو چائنا کے دروازے پہ دستک دینی ہوگی. کچھ لوگ اسے ریاستی سرمایہ داری کہتے ہیں. ظاہری بات ہے ریاست خود انوالو ہے. مغربی ممالک اسے غیر منصفانہ کاروباری عمل قرار دے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیویجولز کو ہونا چاہیے، اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں نہ ہوں تاکہ کمپٹیشن ہو. بھائی اس طرح تو نہیں. اب ظاہری بات ہے اس کنٹری کا جو قانون ہے اس نے تو اسی حساب سے چلنا ہے. چینی EV ایگزیکٹو کا اصرار ہے کہ تمام کمپنیاں ملکی یا غیر ملکی کو یکساں وسائل تک رسائی دیتے ہیں. یعنی رسائی حاصل ہے. اگر کوئی انڈیویجول بھی آ کر کمپنی کوئی کھولتا ہے تو اس کو بھی وہی وسائل دستیاب ہوں گے جو خود اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں یعنی کہ گورنمنٹ کے انڈر جو کمپنیاں ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں. اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ چین میں اب ایک فروغ پذیر EV اسٹارٹ اپ سیکٹر ہے جو سخت مقابلے اور جدت طرازی کے کلچر سے چلتا ہے. چینی حکومت وہی کام کر رہی ہے جو آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. پالیسی، سپورٹ، صارفین کی حوصلہ افزائی اور انفراسٹرکچر فراہم کر رہے ہیں. برائن گو EV بنانے والی کمپنی XPeng کے صدر BBC کو بتاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین نے مستقل طور پر اس طریقے سے کیا ہے جو واقعی میں سب سے زیادہ مسابقتی منظرنامے کو فروغ دیتا ہے. یہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے.
وہ مزید کہتے ہیں کہ ای وی بنانے والی نئی نسل جو ہے وہ کاروں کو اینیملز کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی جانوروں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ڈیوڈ لی کہتے ہیں، حصائی کے شریک بانی اور چیف ایگزیکٹو جو لیڈر سینسنگ ٹیکنالوجی کو بہت سی سیلف ڈرائیونگ کاروں میں استعمال کرتی ہے، جو نئی نسل ہے اب وہ ایک یعنی کہ آپ اس طرح نہیں کہ آپ اس کو مشین کے طور پر دیکھیں، وہ ایک اینیملز کے طور پر کاروں کو دیکھتے ہیں۔ CSIS کے مطالعے کے مطابق نوجوان چینی صارفین یقینی طور پر اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کی طرف راغب ہیں۔ کیوں؟ ای ویز ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ای ویز کے اوپر سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے، چارجنگ سٹیشن موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی جو ایک یوزر ہیں، کار یوزر ہیں، ان کو ان تمام چیزوں نے الیکٹرک گاڑی پر مجبور کیا۔ وہ 400 کلومیٹر یعنی 248 مائلز یا 400 کلومیٹر ڈرائیونگ کے لیے اپنی کار کو بھرنے کے لیے 200 یوان ادا کرتا تھا۔ اب اس کا 1/4 خرچ آتا ہے، یعنی 50 یوان میں وہ 400 کلومیٹر سفر طے کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شنگھائی میں ایک اور قابل فخر ای وی مالک ہیں، اپنا انگریزی نام ڈیزی استعمال کرنا چاہتی تھیں، کہتی ہیں اپنی گاڑی کو اسٹیشن پر چارج کرنے کے بجائے وہ ای وی بنانے والی کمپنی NIO کے فراہم کردہ شہر کے بہت سے خودکار سویپنگ اسٹیشنوں میں سے ایک پر اپنی کار کی بیٹری تبدیل کرتی ہیں، یعنی وہ بیٹری کے چارجنگ ٹائم میں بھی انوالو نہیں ہیں۔ ان کی گاڑی کی بیٹری ختم ہوتی ہے تو وہ سویپنگ کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی کی بیٹری نکال کر دے دی جاتی ہے اور چارج بیٹری فوراً سے فٹ کر دی جاتی ہے۔ اس سارے عمل میں انہیں 3 منٹ لگتے ہیں۔ ایندھن کی بھی بچت، ان کے اب یعنی کہ ان کو فیول بھی نہیں ڈلوانا پڑتا، کم وقت میں 3 منٹ سے بھی کم وقت میں ان کی گاڑی دوبارہ فل چارج ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سفر فوری جاری رکھ سکتی ہیں۔ چین کی ای وی کی ترقی کے مرکز میں حکومتی سبسڈی کو ان ممالک کی طرف سے غیر منصفانہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، انڈیویجولز کمپنیز چلائیں، ہر کوئی اپنا خود ذمہ دار ہو۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین سبھی نے چینی ای ویز پر کافی درآمدی ٹیکس عائد کر دیا ہے، وہ اس لیے تاکہ ان کی لوکلز کو پروموٹ کیا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک جتنا بھی وہ اس پہ ٹیکس اپلائی کر لیں، اس کے باوجود بھی جو ان کے اپنی لوکل پروڈکٹس ہیں وہ تب بھی چائنا کے مقابلے میں ان کو مہنگی ہی پڑیں گی۔ تاہم UK کا کہنا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرنے کا منصوبہ نہیں بنا رہا، اسے ایکسپینگ جیسی فرموں کے لیے ایک پرکشش مارکیٹ بنا رہا ہے، جس نے مارچ میں برطانوی صارفین کو اپنا G6 ماڈل فراہم کرنا شروع کیا تھا، اور BYD جس نے اس ماہ برطانیہ میں اپنا ڈولفن سرف ماڈل لانچ کیا تھا، کم از کم $26,100 میں دستیاب ہے، یعنی $26,000 میں ان کو گاڑی دستیاب ہے۔ یہ مغربی حکومت کے کانوں تک موسیقی ہونا چاہیے، جو جوش و خروش کے ساتھ ای ویز میں منتقلی کی حمایت کرتی ہیں، جسے اقوام متحدہ نے موسمیاتی تباہی سے بچانے کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ برطانیہ سمیت کئی مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ 2030 تک پیٹرول اور ڈیزل کاروں کی فروخت پر پابندی عائد کر دیں گے۔ اس کو حقیقت بنانے میں وہ ادراک رکھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ چائنا سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے جو ان کے اس ٹارگٹ کو پورا کر سکے۔ چینی ایک ایسے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں جہاں وہ دنیا کے لیے تقریباً ایک کار تیار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ہم سے بہتر یہ کر سکتا ہے؟ مسٹر ڈن کے مطابق جو یہ سارا اینالائز کر رہے ہیں اور جن کی یہ رپورٹ ہے، ڈیرائٹ ناگویا، جرمنی، برطانیہ، دنیا بھر میں ہر جگہ رہنما اپنا سر ہلا رہے ہیں۔ ایک نیا دور ہے اور چینی اس وقت اپنے امکانات کے بارے میں بہت پر اعتماد محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ان کے ایک یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک فارچون ہے، اور وہ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ پوری دنیا ان کے لیے ای ویز کی پوری مارکیٹ ان کے پاس ہے۔ ماحولیاتی فوائد کے باوجود اس بارے میں بھی اب بھی شکوک و شبہات موجود ہیں کہ چینی ٹیکنالوجی پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے MI6 کے سابق سربراہ سر رچرڈ ڈیرلو نے حال ہی میں چینی ای وی کو پہیوں پر چلنے والے کمپیوٹر کہا ہے، جسے بیجنگ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی ای وی ایک دن برطانوی شہریوں کو متحرک کر سکتی ہے۔ BYD کے ایگزیکٹو نائب صدر سٹیلا لی نے BBC کے ایک حالیہ انٹرویو میں اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کمپیوٹر وہ ہمیں یہ لوگ دے رہے ہیں، یعنی کہ ہماری زندگیوں کو ہیک کر سکتے ہیں، ہماری ہر انفارمیشن وغیرہ یہ لے سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے جو نائب صدر ہیں، انہوں نے BYD کے نائب صدر انہوں نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ اچھا، BYD ڈیٹا سیکیورٹی کے بعد بہت اعلیٰ معیار کے لیے ادائیگی کرتا ہے۔ ہم اپنے تمام ڈیٹا کے لیے مقامی کیریئر کا استعمال کرتے ہیں، در حقیقت ہم اسے اپنے مقابلے سے
10 गुना बेहतर करते हैं। इसके बावजूद सर रिचर्ड के खदशात यानी चीनी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक साबका कौमी सलामती के मुबाहिसों की बाज़गश्त करते हैं, यानी उन्हें हर हाल में ये ख़तरा मौजूद है MI6 के बनने को। इसमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी हुआवे शामिल है, जिसके आलात पर कई मगरबी ममालिक में पाबंदी आयद कर दी गई थी। साथ ही सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक, जो कि बरतानिया के सरकारी आलात पर ममनू है, लेकिन ग्वांगजू में शेनजिंग के लिए पैगाम आसान है। मेरे ख़याल में दुनिया को इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने के लिए चीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हंसते हुए कहते हैं, मैं करता हूँ। क्योंकि वो इस हकीकत को समझ। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।